नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में लम्हा बलम्हा बदलते हालात और मज़ीद संगीन होती सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक हम अपने प्रोग्राम में हक़ाइक़ पर मबनी और गैर जानिबदाराना तज्ज़िया आपके सामने रखते आए हैं। आज के प्रोग्राम में भी इसी मौजू पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार खित्ते में जारी जंग को मज़ीद हवा दे रहा है। उनका ये कहना है कि ईरान से बातचीत नहीं बल्कि सरेंडर चाहते हैं। अमरीका के साथ ही दीगर G7 ममालिक की मुनाफ़क़त भी खुलकर सामने आ गई है। अफसोस की बात है कि मुश्तरका एलामिये में G7 ममालिक ने इंसानों के कातिल इसराइल की हिमायत की है। दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई मज़ीद तेज़ हो गई है। तेल अवीव में मुसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान ने एक तबाहकुन हमला कर दिया है। आने वाले वक्त में यह जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में खिताब करते हुए ऑपरेशन बनियानुल मरसूस से मुतल्लिक कुछ नए पहलुओं से दुनिया को रोशनास करवाया है। ये पहलू क्या हैं और पाक भारत ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं, आज हम इस पर भी बात करेंगे। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं ज़ाहिरा? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से हंगामी तौर पर जल्दी वो स्केजुअल से जल्दी वापस आ गए हैं। बुखारी साहब, यूँ लग रहा था कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो बातचीत और मुज़ाकरात से मामलात को सेटल डाउन कर सकता है, लेकिन अभी जो बयानात हमने सुने हैं, क्या लगता है अमेरिका जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने जा रहा है? मेरे ख्याल से मेरा गट रिएक्शन तो ये है कि ट्रंप अब सटे आ गए हैं शायद, और उसकी वजह यह है कि वो एक सांस में मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी सांस में वो तबाही की बात करते हैं, तीसरी सांस में वो इसराइल को अनड्यूली प्रोटेक्ट करते दिखाई देते हैं, फिर अचानक उनका जो इंसानियत का दर्द है वो उठता दिखाई देता है। तो एक अजीब किस्म की कैफियत तारी है उनके ऊपर। देखिए, उन्होंने बिल्कुल कोई शेड्यूल नहीं था उनका कि वो जाएंगे कनाडा की समिट को में शिरकत करने के लिए, लेकिन ये उन्हें इसलिए जाना पड़ा कि उन्हें सपोर्ट चाहिए थी G7 कंट्रीज़ की, जी, जिनके यहाँ मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा कि लोगों के बयानात मुख्तलिफ थे। कनाडा का मुख्तलिफ था, यूरोपीय यूनियन का मुख्तलिफ था। तो उनका ख्याल ये था कि अगर यहाँ से भी यानी ईरान की या गज़ा के हक़ में कोई बयान आ गया तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो ख़ुद वहाँ जाके पहुँचे, लेकिन फिर उनको हालात के प्रेशर की वजह से दौरा मुख्तर करके वापस जाना पड़ा। अब देखिए वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने हमें बताया है कि जो ट्रंप है वो ईरान का जौहरी रिएक्टर जो है फर्दू में जो है, जो सबसे बड़ा उनका यानी तनसीबात में से सबसे बड़ी, जिसको आप न्यूक्लियर एनर्जी के एतबार से कह सकते हैं, वह उसको तबाह करने पर तुले हुए हैं। इसे तबाह करना इसराइल के बस में नहीं है, क्योंकि इसके लिए जिस किस्म का बंकर बस्टर वो चाहिए, बम चाहिए, वो उसका नंबर भी है, उसको कहते हैं GBU 57, और ना ही उसके लिए B-52 बॉम्बर उसके पास है जी। ये दोनों इक्विपमेंट अमेरिका के पास हैं। लिहाजा ये कड़ा फैसला ट्रंप को करना है कि वो इस किस्म की कार्रवाई करने जा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये याद रहे कि ईरान नाम ले लेके अमेरिका को, फ्रांस को, बरतानिया को, जर्मनी को कह चुका है कि जिसने इस जंग में शिरकत की फिर हमसे किसी खैर की तवक्को ना रखें। तो मेरे ख्याल से ट्रंप को 4-5 मरतबा ज़रूर सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस किस्म की कार्रवाई करने जा रहे हैं तो दुनिया में जहाँ जहाँ उनके हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनका क्या बनेगा। ईरान खुले लफ्ज़ों में ये सिर्फ धमकी नहीं दे चुका, I think the leadership of Iran meant every word of what they said. जी। And उन्होंने पहले जो बयान दिया था कि हम इसराइल से, अगर इसराइल ने हमला किया मुझसे निपटेंगे, कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि ईरान इतनी रेजिस्टेंस के साथ, इतनी शिद्दत के साथ इसराइल के साथ निपट लेगा। इसराइल के लोगों की चीखें सुन के मैंने कल भी कहा था कि मुझे बड़ी राहत मिलती है। हालांकि इंसानियत, जहाँ तक इंसानियत का ताल्लुक़ है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने इतनी चीखें सुनी हैं पूरे पिछले 1.5 साल में, फ़लस्तीन के बच्चों की, फ़लस्तीन की ख़वातीन की, बच्चों, तो उनके बच्चों की माँओं की, कि मेरे दिल में कतन इसराइल के लिए कोई रहम नहीं है जी। क्योंकि मकतूल और शहीद होने वाले का साथ देने वाला आदमी कभी कातिल के साथ नहीं दे सकता। ही इज़ नॉट ओनली द मर्डर ऑफ द पीपल एंड चिल्ड्रन ऑफ गाज़ा, ही इज़ ए मर्डरर ऑफ द वर्ल्ड। वो इंसानियत का कातिल है, वो मैन काइंड का कातिल है। लिहाजा उसके बारे में किसी किस्म की हमदर्दी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वापस आते हैं ट्रंप पे। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तरफ तो जो खुफिया अदारे हैं अमेरिका के, उनकी रिपोर्ट ये है कि ना ही तो ईरान बम बनाने के करीब था, ना ही उसका कोई बम बनाने का इरादा था। ये हम नहीं कह रहे हैं,
یہ امریکہ کی اپنی خفیہ ایجنسی کہہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رپورٹ کے مطابق، ہماری فائنڈنگ کے مطابق ایران بم بنانے سے 3 سال کی دوری پہ تھا۔ جی، یعنی جو سب سے بڑی غلطی کی ہے ٹرمپ نے بھی اور نیتن یاہو نے بھی، وہ یہ کہ جس پروسیس کو ابھی کافی عرصہ لگنا تھا اس کو تیز کرنے کا موجب بنے ہیں وہ۔ جس طرح ایران نے دھمکی دی ہے کہ میں این پی ٹی چھوڑ دوں گا، این پی ٹی اگر وہ چھوڑتے ہیں تو پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس طرح اسرائیل کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی، جوہری جو پروگرام ہے اس کی تو بڑی پیٹ میں درد ہے، ٹرمپ کے بھی اور اس کے سارے حواریوں کے بھی اور اتحادیوں کے بھی، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ لیکن کسی نے اسرائیل سے کبھی پوچھا کہ یہ آپ کے پاس جو 90 سے لے کے 200 نیوکلیر بم کی بات کرتے ہیں، یہ آپ نے کس کھاتے میں بنائے ہیں؟ یہ G7 کے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس قسم کا بیان جاری کرتے ہوئے۔ کیا انہوں نے پوچھا اسرائیل سے کہ تم نے یہ بم کس کے لیے بنائے تھے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران عدم استحکام کی وجہ ہے۔ دیکھیے، ایران نے ان ملکوں کا کچھ نہیں بگاڑا ہوا، ایران نے در حقیقت کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، لیکن اگر آپ ان کو زندہ رہنے اور سانس لینے کی اجازت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جس کو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد۔ وہ میں جو رونا رو رہا تھا، یہ آج جو میں جلتے ہوئے گھر دیکھ رہا ہوں، یہ جو میں اسرائیل کا نقشہ دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہے اس وقت اسکرین کے اوپر، تو مجھے بہزاد لکھنوی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ سیاد نے پھونکا تھا نا دل کا نشیمن، اور سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے تو اس کی بہت راحت ہے کہ جو انسانیت کا قاتل ہو اس کو سزا اس دنیا میں بھی ملنی چاہیے، بعد میں تو خیر اللہ تعالیٰ نے جو دینی ہے اس دینی۔ آج جناب پھر واپس آتے ہیں اس کے اوپر، ٹرمپ صاحب کے اوپر۔ ٹرمپ ایسے لگتا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ادھار کھائے بیٹھے ہیں، اور جیسا میں نے کہا اسرائیل کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ منافقت کی اس پالیسی کے اوپر آپ جتنی بھی لان تان کریں ویسٹ پر، امریکہ پر وہ کم ہے۔ بھائی صاحب، جو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا جوہری پروگرام ختم کریں گے، کیا ان کا پلان جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیل سے اس کو ختم کرنے کا یا پھر اپنا بنکر بسٹر میزائل یوز کرنے کا پلان ہے؟ دیکھیے، جو ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں اور ایران ختم کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جو قوتیں بھی بنی ہیں نیوکلیر، یا خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان، یہ پاکستان نے تو خیر اپنے ڈیٹرنٹ کے لیے اس کو بنایا، چونکہ ایک ایسی قوت جو اس ملک اس خطے میں اپنے آپ کو بہت تکبر اور بہت بڑی قوت سمجھتی تھی، ان سے بچنے کے لیے، اپنی قوم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہم نے بم بنایا۔ لیکن جی، یہ جو امریکہ کا رویہ ہے، یہ جو نیتن یاہو کا رویہ ہے، اس کو آپ اس لیے انڈورس نہیں کر سکتے کہ ان کی ایک آنکھ بند ہے اور دوسری کھلی ہوئی ہے۔ جب تک وہ ایون آئیز کے ساتھ نہیں دیکھیں گے صورتحال کو، ایران سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ سبمٹ کرے گا۔ یہ ان کی شرشت میں نہیں ہے، یہ ان کے ریولوشن کی ڈینائل ہے۔ جی، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور بھائی نہیں صاحب کریں ابھی گے۔ آپ نے بھی کہا اور سی این این کی رپورٹ کے اکارڈنگ بھی ایران 3 سال دور ہے بھی اپنا نیوکلیئر بام بنانے سے۔ تو بخیر صاحب کیا لگتا ہے کہ فالس نیریٹو کریٹ کیا گیا تھا ایران پر حملہ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جواز تخلیق کیے گئے، جواز تھے نہیں، جواز بنائے گئے۔ اب آپ دیکھیے اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک سانس میں تو ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایران سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ انہوں نے واپسی میں جہاز کے اندر اپنی گفتگو میں کہا ہے، اور دوسری سانس میں وہ وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ جلدی سے میری ملاقات کرائیں ایران کے لیڈرشپ کے ساتھ۔ تو جیسا میں نے کہا کہ کنفیوزڈ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرے اس کے اوپر۔ لیکن جو میرے لیے آج سب سے اطمینان کی بات ہے، ایون اپنے ڈپٹی پریزیڈنٹ کو بھی بھیجنے کی بات کر رہے تھے، میرے لیے جو سب سے بڑی اطمینان کی بات ہے کہ دیر سے آئے، تو وہ کہ نا کہ دیر لگی آنے میں، ان کو شکر ہے پھر بھی آئے۔ تو چین کی طرف سے جس قسم کا رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے ان کے فارن آفس کی طرف سے، اور بیونڈ دیٹ جو چینی صدر ہیں پریزیڈنٹ شی، ان کا جو ایک آفیشیل کمنٹری کا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر ان کے حوالے سے ایک بیان ہے، وہ میں وہاں پر بعد میں آتا ہوں۔ پہلے چین نے کیا کہا ہے یہ ذرا ہم تھوڑا سا شیئر کر لیں اپنے۔ ٹرمپ ایران اسرائیل تنازع کو مزید ہوا دے رہے ہیں، چین کی امریکی پالیسی پر تنقید۔ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ جناب یہ جو آپ معاملے کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کے ساتھ امن قائم ہونے والا نہیں ہے، تباہی زیادہ ہوگی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع میں آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں ٹرمپ، یہ چین کا کہنا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ٹرمپ نے ایرانی عوام سے فوری طور پر تہران خالی کرنے کی دھمکی دی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک مسیحا کا کردار ادا کر رہے ہوں، جب آپ ایک خطے میں امن لانا چاہ رہے ہوں،
تو آپ کی اپروچ ون سائیڈڈ نہیں ہونی چاہیے. جی بخار صاحب، ابھی آپ نے بھی بات کی کہ تہران خالی کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کوئی بہت بڑا حملہ پلان کر رہے ہیں ایران. دیکھیے وہ تو آپ کو اوپر ابتدا میں جو ہم نے بات کی کہ جو ایران کا سب سے بڑا نیوکلیر انرجی کا سینٹر ہے، اگر وہ ٹارگٹ ہے اور اگر امریکہ اس میں کودنے جا رہا ہے جنگ میں، تو پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا. لیکن صدر جو چین کے ہیں ان کے بیان کی کو تفصیل سے بیان کرنا بہت ضروری ہے. جی بخاری صاحب، نیتن یاہو نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح سے امریکہ کو جو ہے وہ جنگ میں انوالو کیا جائے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ پر جو ہے وہ ایک نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ ٹرمپ پر جو 2 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں وہ ایران نے کروائے ہیں. دیکھیے ہم اس پر آئیں گے. ذرا پریزیڈنٹ چائنا کی بات کر لیں اگر ہم. بالکل. اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا. دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، دنیا آگے بڑھتی رہتی ہے. یہ پریزیڈنٹ شی کہہ رہے ہیں. 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی اور دنیا کی 20% دولت اس کے قبضے میں تھی. لوگ سمجھتے تھے اس کا سورج کبھی نہیں ڈھلے گا. ایک پرووربیل سینگ یہ تھی کہ برطانیہ راج جو ہے اس میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 200 سال پہلے فرانس یورپ کے افق پر چھایا ہوا تھا. اس کی افواج سے لوگ ڈرتے تھے. پھر نپولین نے خود کو لازوال قرار دے کر اپنی تباہی کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے 400 سال پہلے ہسپانوی تخت و تاج جو تھا اس کی بھی منیلا سے لے کے میکسیکو تک حکومت تھی. ہسپانوی بادشاہ سمجھتے تھے کہ ان کی عظمت ہمیشہ باقی رہے گی. ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا لیکن ہر ایک کا سورج غروب ہوا. یہ اشارے، یہ حوالے یہ امریکہ کی طرف ہیں کہ یہ سپر پاورز کا حشر ہسٹری کے پنوں کے اوپر موجود ہے. آپ کا بھی حشر وہی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک امریکہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے. یہ مت 30 سال کے بعد ٹوٹ چکی ہے. اس وقت دنیا کو پتہ ہے کہ کون اس وقت سب سے زیادہ بڑی سپر پاور ہے اور یہ اسی کے صدر کا بیان ہی تو سنوا رہا ہوں. اسی لیے تو اتنی تفصیل تو میں نے ٹرمپ کو نہیں دی جتنی میں نے چائنا کے پریزیڈنٹ کو دی ہے. اب آ جائیے جناب جو آپ نے سوال کیا تھا اس کی طرف. دیکھیے نیتن یاہو کو جواز چاہیے امریکہ کو اس جنگ میں شامل کرنے کا. انہیں اور کچھ نہیں سوچ سکی. ساری کوششیں جب ان کی ناکام ہو گئی، حالانکہ ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اچھے خاصے چلتے ہوئے نیوکلیر کے حوالے سے جو مذاکرات تھے جس کے 5 راؤنڈ ہو چکے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی ٹرمپ نے کہا تھا کہ وی آر ویری کلوز ٹو دا ڈیل. اس کو سبوٹیج کیا کہ اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے موصوف نے حملہ کر کے اور یہی تو سر نیتن یاہو کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ مذاکرات ہوں کامیاب. اب میں نے کہا نا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 2 مرتبہ حملہ ہوا تھا ٹرمپ کی الیکشن کمپین کے دوران وہ ایران نے کروایا تھا. مجھے اس پاگل آدمی کی سمجھ نہیں آتی. یہ انتہائی بے غیرت، بے شرم، بے حیا قسم کی جو چیز ہے. آپ دیکھیے ان دونوں ہی یعنی حملوں کے مجرم پکڑے جا چکے ہیں. دونوں میں سے نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی ایرانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں کی انویسٹیگیشن کتنی فاسٹ ٹریک ہوتی ہے. آج تک آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا تھا کہ اس میں ایران کا کوئی ہاتھ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مرے جا رہے ہیں نیتن یاہو گلے سے پکڑ کے، گریبان سے پکڑ کے ٹرمپ کو لانا چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا حصہ بنے تاکہ وہ جو جیت انہیں اب نظر نہیں آتی اس کا کوئی جواز جو ہے وہ پیدا کیا جا